अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग बंदी के बाद की होने वाली सूरत हाल के हवाले से। मुज़ाकरात का एक राउंड इस्लामाबाद में हो चुका, जिसके दूसरा राउंड मुतवक्के था, लेकिन ताहाल वो नहीं हो पाया। आज अमरीकी सदर से सवाल भी किया गया कि क्या हम सहाफ़ियों को दोबारा इस्लामाबाद जाना होगा, तो उन्होंने कहा ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उसके अलावा जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं सालसी की, वो जारी है और पाकिस्तान के जरिए पैगाम रसानी का सिलसिला भी जारी है। अगर बात कर ली जाए आज की डेवलपमेंट की, तो एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ हमें लचक दिखाते हुए भी नजर आते हैं। अमल और कौल में तजाद देखने में आता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ईरान का जहाज जो कब्जे में लिया गया था अमेरिका की जानिब से और अमला यरगमाल था, कब्जे में था, वो ईरान का जहाज छोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है बमाए अमला। और उसके बाद जो है, उससे पहले एक और स्टेप लिया गया अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, कि अमेरिका ने जंग बंदी जो है वो मौखर आगे के लिए जो है वो डेडलाइन उसकी कोई नहीं दी, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया जंग बंदी को और आगे बढ़ा दिया। ये कहना चाहिए कि जो जंग का इरादा था या जो दोबारा बमबारी करने का इरादा था उसको मुलतवी कर दिया और जंग बंदी की जो ड्यूरेशन है उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब अगर ये देखें, जैसे हम बताया कि जहाज़ हवाले कर दिया और अमला भी हवाले कर दिया, इसके बाद एक और ये अमल देखने में आया कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने वाला था, प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका ऐलान हो गया था कि ये हम आज से और कल से आगाज़ कर देंगे इस चीज़ का, तो पाकिस्तान के और दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर और पाकिस्तान की सालसी की और बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम भी जो है वो मुलतवी कर दिया है। बातचीत का सिलसिला जारी है। अमरीकी जो नफराती इदारा है, तो 14 नुकाती जो एजेंडा है, जो 14 नुकाती आप कह लें कि एक मुसव्वदा है तजावीज़ का, वो पेश कर दिया गया है, अमेरिका को दे दिया, अमेरिका ने ईरान को दे दिया है और ईरान के जो मुतालबात थे वो अमेरिका तक पहुँच गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को इंतज़ार है कि ईरान जो है वो इसका जवाब दे और उसका जवाब वो जल्दी भी चाहते हैं और इसका 48 घंटों के जो है वो अहमियत इख्तियार कर गए कि अगले जो 48 घंटे होंगे उसमें क्या सूरत हाल बनती है, ईरान का क्या जवाब आता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार नुसरत मिर्ज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के हवाले से 14 नुकाती फार्मूला कोई सामने आया है, खबर एजेंसी अमेरिका की ये बता रही है। क्या पॉसिबल है अमेरिका के लिए, क्या पॉसिबल है ईरान के लिए एक्सेप्ट करना, और कौन से ऐसे आप समझते हैं कि जो नुकात हैं वो दोनों के लिए मुश्किल होंगे? मेरे ख्याल में तो करीब करीब मामला जो हमारा 12 तारीख को तय हो गया था, उस वक्त जो है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझा था कि ये जो 12 मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ जी, तो उस वक्त ये बात तय शायद उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप समझा था कि मामला तो सेटल हो गया। अब अगर आप देखें कि जो न्यूक्लियर वाला मामला था वो तो जिनेवा में और मस्कत में तय हो चुका था पहले ही। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक फतवा मौजूद है, हम तो एटम बम नहीं बना रहे हैं। तो अब हम ये बात सब समझ में आ रही थी कि 95% मामला तय हो चुका था और सिर्फ 5% रह गया था जिसमें एजेंट बढ़ते। तो अब ये भी था कि जो अपनी पब्लिक को कैसे मुतमईन करें कि साहब हमने बढ़के इतनी मार ली हैं तो फिर और बढ़के मारे और फिर जाकर मामले को संभालें, जैसा विनिंग पोजीशन पे आ गया। तो उसके बाद में जो आपने देखा कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट की भी जो सिक्योरिटी के जो तमाम इंतजाम थे वो आ गए थे, गाड़ियाँ आ गई थी और प्रेसिडेंट की भी आ गई थी। और आपका जो 14 दिन तक आप जो स्टैंड रहा आपका जो इस्लामाबाद वो उस पर रहा, लेकिन उसके बाद में ईरान ने बड़ा सख्त पोजीशन ले ली और उन्होंने कहा साहब हम इस पर तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी अपना मसला ये था कि उनके जो जब से आयतुल्लाह खामनेई साहब पर सब मतलब थे, लेकिन फिर वो IRC जो है वहाँ पर जो सबसे बड़ी तंजीम है, 12-15 लाख आदमी है उसके अंदर है, 5,000 इनकलाब जो है। तो अब बहरहाल जो इतलात अब आ रही हैं वो ये है कि हमारा ये ख्याल था, पहले से भी हमने ये बात कही थी जब से ये टूटा था, तो हमने कहा देखिए बात ये है कि तो ट्रंप साहब खुद आना चाहते हैं और खुद इसलिए आना चाहते हैं कि इतने बड़े जो मुआहदे के होना है तो वो उसकी कामयाबी का चेहरा JD वैंस के सर नहीं डालना चाहते, तो वो खुद आके साइन करना चाहते हैं। तो उसमें ये बहस चढ़ी कि वो 13 तारीख को जाना चाहते हैं चीन। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि अभी वो आ जाएं फिर इसके बाद में 13 तारीख को चीन आए? तो मेरा ये ख्याल था जो कि मैंने उसको कहा कि वो 12 या 11 तारीख को यहाँ आएंगे और साइन करके चले जाएंगे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि उन्होंने, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि उन्होंने सब जगह पर
انہیں جو معاملات سے ریلیف دینا شروع کر دیا. دھمکی ہم سے دی لیکن وہ مان کے نہیں دے رہا ایران, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس پوزیشن اچھی ہے. اور وہ یہ ایک بات بھی کہ اس کا دانا بہت چھوٹا ہے, ان کے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں امریکنوں کے پاس, وہ اپنا حرمت میں داخل تو نہیں ہو سکتے, باہر رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, جو ڈالی انہوں نے. لیکن اب بات یہ تھی کہ جو بیسیکلی جو ایک کنسیپٹ یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ چین پر, کیونکہ چین کی جو سپلائی ہے وہ ایران سے بہت زیادہ ہوتی ہے, اب یہ کیسے ہو, تو وہ نقصان چین کو پہنچانا چاہتے تھے اور پھر چین سے اس پر بارگین کرنا چاہتے تھے, لیکن اس سے یہ فیل ہوئے ہیں شاید, اور انہوں نے کوئی متبادل راستہ نکالا ہے, یا ان کو کہیں سے متبادل سپلائی ہو گئی, یا پھر یہ ان کے پاس 1 سال کا جو تیل موجود ہے, جیسا کہ اس کے پاس بھی ہے, جاپان کے پاس بھی ہے کئی سالوں کا, تو 3 سال کا کہتے ہیں جاپان کے پاس موجود ہے. اگر 3 سال تک ان کو سپلائی نہ ملے تو بھی ان کا کام ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے اس وقت چل رہا ہے. تو اگر جب ان کو پتہ لگ گیا کہ کتنے دیر تک برداشت کر سکتا ہے چین اور پھر امریکہ تو اتنی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ دنیا بھر سے دباؤ آ رہا ہے کہ ان کے معاملے کو سوال ہو. تو ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت یہ ہے کہ ایک 1 پیجر اس وقت آیا ہے کہ ہم ایسے کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم یہ بات کر لیتے ہیں اور آپ صرف یہ ذکر کر دیں کہ نیوکلیر کا جو اس میں معاملہ ہے وہ ہم بعد میں طے کر لیں گے, لیکن میمورنڈم پہ سائن کر دیں, MOU پہ سائن کر دیں, اور وہ میرے خیال میں 11-22 تاریخ کو ہو جائے گا, یا پہلے بھی ہو سکتا ہے, وہ 10 کو بھی آ جائے, تو یا 2-3 دن یہاں رہے. یہاں پر اسلام آباد کی بڑی شہرت ہو گئی ہے کہ صاحب یہ بڑے فیاض ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں, اور انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت شہر ہے. تو وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی, جیسے آپ نے دیکھا کہ جو کانسٹیٹیوشن جو بلڈنگ تھی وہ اس کو خالی کرایا جا رہا, تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات سارے, کیونکہ یہ بات ہے کہ اس علاقے میں ویسے بھی کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر خبریں یہ آ رہی تھی کہ 4-5 آدمی ایسے پکڑے ہیں انہوں نے جو کہ ایجنٹ تھے. تو اب یہ پکڑے ہیں یا پھر وہ اس کو خالی کرانے کا بہانہ ہمیں تو نہیں کہہ سکتے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ امریکہ اور ایران دونوں جو ہے وہ اپنا ایک گیم یہ اس طرح کھیل رہے ہیں کہ اپنے پبلک کو خوش کریں. اور پبلک کو ایران میں تو ویسے بھی مثبت جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ جو پریزیڈنٹ ہے, اور پریزیڈنٹ کو یہ شکایت ہے کہ وہ عراق کی جو ان کا کہنا نہیں مان رہے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ہو, ہمارا ان کے اندرونی معاملہ ہم اس کو نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن بہرحال اب وہ جو ان کے جو IRGC جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. تو امکان یہی ہے کہ وہ یا تو سائن ہو جائیں گے بغیر یہاں آئے کے, وہاں پر MOU سائن کر دیں, یہ یہاں کر دیں پاکستان میں, یا پھر وہ خود آگے سائن کریں اپنا لے کے صاحب میں نے اتنی ساری جنگیں رکائی ہیں, یہ بھی جنگ روک دی میں نے. تو اب بہرحال جو بھی ہو, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ نے ایک تو جو نقصانات ہوئے ہیں امریکہ کی جو بالادستی تھی ساری دنیا پر, وہ ان کی مجروح ہوئی ہے. تو ابھی تو ختم ہونے میں دیر لگے گی, لیکن ہاں بہرحال وہ اس بات سے تیار ہو گئے ہیں کہ یہ جو عالمی حکومت کی جو معاملہ ہے کسی طرح سیٹل کرائیں, جو بھی کچھ رعایت لے سکتے ہیں ایران سے لے لیں. تو اب ایران کے پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں, آپ ابزورز ہیں چھوٹی, جس کو آپ ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ جیسے ڈرون بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسی جو رشیا سے انہوں نے بنوائی ہیں, جو ابھی تک کسی نے آپ کو شاید ابھی تک بتایا نہیں ہے, کسی بھی چینل میں نہیں دیکھا یہ بات, کہ ان کے پاس ایک ایسی جو ابزورزیں ہیں جس کو یہ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں اپنے سراؤنڈ سے. چھوٹی جگہ ہے, وہ ڈیپ ہے, وہ تو یہ اندر داخل ہوں گے, وہ تباہ کر دیں گے, ان کے نقصانات کو بڑھا دیں گے. تو اب بظاہر تو سارے آثار یہ ہیں کہ جو ان کے درمیان میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور جلدی ہو جائے گا, میرے خیال میں 10, 11, 12 کسی وقت بھی سائن ہو جائیں گے. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا. ایران تو یہ کہہ چکا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے یا جو بھی ہم پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نصرت مرزا صاحب. اس وقت ہمیں سینئر صحافی آفتاب مغیرے صاحب نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں. آپ کا بہت شکریہ آفتاب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس سارے عمل میں مذاکرات ہو رہے ہیں, صدر ٹرمپ اپنے داماد کو بھیجتے ہیں, اپنے مشیر کو بھیجتے ہیں, اس سارے عمل میں اسرائیل کہاں پر ہے؟ اسرائیل کیا کر رہا ہے اور کیا اسپوائل نہیں کرے گا؟ بہت شکریہ. بالکل آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اسرائیل کہاں ہے. جب آپ نے داماد کا نام لے لیا تو یعنی کہ اسرائیل موجود تھا, اور اب آپ کو یاد ہوگا
کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اور فائنل ہونے والے تھے اور تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ نکل کے باہر جاتے ہیں اور ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سے اخبارات اور ٹی وی چینل نے، ہمارے نہیں مگر امریکن نے یہ بھی خبر چلائی اور دکھائی کہ جی انہوں نے جو ہے بات جہاں کی وہ نتن یاہو سے بات ہو رہی تھی، تو اسرائیل تو موجود ہے اور اسرائیل کی یہ جنگ ہے، اور اس کو ہم نہیں مگر اب امریکہ سمیت پوری دنیا کا میڈیا خود کہہ رہا ہے اور امریکہ کے لوگ خود مان رہے ہیں کہ جی یہ پرائی جنگ میں ہم کودے، اور آج جو حال ہمارا ہوا ہے بہت برا حال ہوا ہے۔ منصور مرزا صاحب انتہائی موسٹ سینئر ہیں، ان کی بہت گہری نظر ہے تمام ان چیزوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہاں پیدا یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ گراؤنڈ پہ صورتحال دیکھیں کہ ایئر لائن، سب سے بڑی ایئر لائن اسپرٹ ایئر لائن، جو کہ ہر دنیا کا شخص شاید جو بھی امریکہ گیا ہو وہ اس پہ ٹریول کرتا ہی کرتا ہے، اور بڑی ایئر لائن کمپنی تھی، وہ گراؤنڈ ہو گئی، یعنی کہ کہیں کہ اب لاکھوں لوگ امریکہ کے جو ہے بے روزگار ہو گئے۔ یہ نقصانات تو دیکھیں نا آپ، اگر ہم اٹھا کے جب بات کرتے ہیں کہ صرف ایران کے نقصانات ہیں، ایشیا کے ہیں، یورپی ممالک ہیں، مگر خود امریکہ جو جس بھنور میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنے کے لیے اس وقت امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ جی اس سے کیسے نکلا جائے، یہ تو پرائی جنگ تھی، نتن یاہو کی جنگ تھی اور ہم چلے گئے، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جو آج سے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے عامل ہیں۔ 48 گھنٹے کے بعد بحیثیت صحافی میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے وہ آر یا پار کی ہوگی۔ کہیں نہ کہیں 48 گھنٹے میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس فیصلے کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ قطع نظر کہ کیا امریکہ کے اوپر، امریکہ جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے جائے گا، یا پھر جو ہے ایران کی جانب جو کہ بارہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے شرائط دی ہیں، نکات دی ہیں، اگر اس پہ ایگری نہیں کرتا ایران تو پھر تو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 48 گھنٹے جو ہیں، جو کہ گزشتہ کوئی 4 گھنٹے سے پہلے سے ہی سٹارٹ ہو چکے ہیں، جو کہ ہم بارہا جو ہے امریکن میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرح سے جو ہے عرب میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈی سی کے اندر اور بیجنگ کے اندر، ماسکو کے اندر، یعنی کہ روس کے اندر، یعنی کہ ہر جگہ جو ہے اب یہی ذکر ہو رہا ہے کہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بیجنگ بھی جانا ہے، چائنا بھی جانا ہے، اور چائنا سے بات چیت بھی کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اکنامی جو ہے کہیں نہ کہیں امریکہ کی، آپ دیکھیں کہ سب جو لوگ ہیں وہ ان کا ٹریڈ جو ہے اس وقت تھم چکا ہے۔ آپ اس سے جنگ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک نیا جو بیان کیا تھا ٹیرف کا، اس سے لے کے جو ہے امریکن پہلے ہی مشکل میں پھنس چکے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار جتنے بھی امریکن ہیں ان کا وہی ہے کہ چائنا اور چائنا کی چیزوں پہ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اسٹور ہوں، کوئی بھی آپ گروسری اسٹور پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں تو زیادہ تر چائنیز چیزیں ہوتی تھی، مگر آج جب وہ ٹیرف عائد کرنے کے بعد اس ڈرامے سے جو ہے مزید جو ہے امریکہ کو نقصان ہوا۔ امریکہ کے اندر کوئی نئی انڈسٹری ان 6-8 مہینے میں یا 2 سال میں تو نہیں بنی، سب نے لولی پاپ پکڑایا، آسرے دیے، دلاسے دیے، ہاں جی ہم جو ہے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں گے، آئیں گے، لگائیں گے، مگر اس میں وقت لگے گا، 1 2 سال 5 سال، جب تک وہاں پہ جو ہے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور لوکل مینوفیکچر جو ہے وہ کم سے کم ویسی چیزیں تیار کر سکے جو کہ چائنا سے دریافت کرتے ہیں یا منگاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے اس وقت امریکہ کے لیے، کیونکہ 48 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 48 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، تو اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، دنیا کہاں کھڑی ہوگی؟ دنیا کی اکانومی کہاں جائے گی؟ امریکہ کے پاس کون سے کارڈز ہیں؟ ایران اپنے کون سے کارڈز شو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک، کیونکہ انسانیت کی جو بات ہم کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی، اور پاکستان جو ہے اس وقت ثالثی کا کردار بھی ادا بھی کر رہا ہے، اور امن کا بھی جو ہے علم بردار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد اور سپاہ سالار جو ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پاکستان کی افواج اور عسکری اور جمہوری قیادت کی جانب ہیں، تو ہم بحیثیت پاکستانی نہیں سمجھیں گے، اس بات کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ ایران کے اوپر حملہ ہو یا پھر دنیا جو ہے مزید جو ہے مشکلات کی طرف جائے، کیونکہ اس وقت جو غریب ممالک ہیں، جس کو آسان الفاظوں میں کہیں جیسے ایشین ممالک ہیں،
جو ہے اگر آپ چلے جائیں کہیں نہ کہیں یورپ کے اندر، تو وہاں پہ بھی جو ہے ویجز جو ہیں وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے افریقن کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے لوگ پہلے ہی بڑی مشکل حالات سے دوچار تھے۔ سوڈان کا، نائجیریا کا، ایتھوپیا کا حال آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے۔ تو آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے کہ دنیا جو ہے مزید جو ہے مشکلات کی طرف جائے گی، اور یہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ جنگ اگر مسلط کی جا رہی ہے تو آپ نے وجہ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ ایران، جیسے کہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایران بھی ریئیکٹ کرے گا، جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جیسے بلاکیج ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ اس نے جو پتوں کی، تاش کے پتوں کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ تصویر لگا کے کہا تھا کہ ابھی تک میں نے شو نہیں کیے، تو اسی طرح ایران بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس جو ابھی تک میں نے جو ہے اس فائل کے اوپر جو حملے کیے ہیں، یا پھر جہاں پہ امریکن اڈے ہیں ان پہ حملے کیے ہیں، وہ چیزیں تو ابھی تک تو میں نے ظاہر ہی نہیں کی ہتھیار جو میرے پاس ہیں۔ تو کہا جائے کہ ایران کا دعویٰ بھی ایک طرف سے ہے اور ایران ریئیکٹ کر بھی رہا ہے، اور آپ نے کل پرسوں بھی دیکھا کہ جو ہے یو اے ای کے اوپر جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کو لے کے بھی جو ہے خطے میں خاص طور پہ عرب ملکوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس وقت درار پڑ چکی ہے۔ ایک طرف ایک عرب ملک گلف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں عرب ممالک، اور دوسری طرف جو ہے دوسرے ممالک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے اس جو ہے مزید تناؤ میں جانے سے پہلے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اس امن کی طرف جایا جائے اور کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر 48 گھنٹے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں فیصلہ ہونا ہے، چاہے وہ مذاکرات کا ہو یا 48 گھنٹے کے اندر جو ہے پھر دوبارہ جو ہے جو شرائط ہیں ایران کم سے کم وہ مان لے، پھر جو ہے دوبارہ اسلام آباد کی جو ہے آنے والے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے سے پہلے دوبارہ اسلام آباد مرکز اور محور رہے پوری دنیا کی نظریں، تو ہو سکتا ہے۔ جی نصرت مرزا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ مغیری صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور معاملہ جیسے مغیری صاحب نے کہا کہ آر یا پار بھی ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے یہ تو جنگ ہے، اس میں ایک تو بڑا خطرہ بہرحال امریکہ کے جو خطرہ تو ہے، لیکن امریکہ کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ان کی مخالفت ہے وہ 67% ہو گئی ہے، اور ان کی صرف جو مقبولیت کی سطح جو ہے وہ صرف 33% رہ گئی، جو کہ کسی بھی امریکی صدر کے معاملے میں کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ امریکی صدر کا یہ ہو۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ جو وہاں پر آپ ایک اور بات بھی دیکھیں کہ اسرائیل میں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمارے ہاں یا امریکہ کے ہاں یا ویسٹرن میڈیا میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں بہت نقصانات ہوئے ہیں اسرائیل کے۔ ان کا قریبی دوست ہے انڈیا، تو ان کے وہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ویسے بھی وہ بہت ساری جھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کیوں جھوٹی باتیں کریں گے؟ ہمارے تو سارے دشمن ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں جن کو یہ چھپا رہے ہیں، اور کیونکہ اگر وہ بتائیں گے تو پھر ویسے بھی لوگ وہاں سے بہت دوڑ گئے ہیں اسرائیل کے لوگ جو ہیں۔ تو مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وقت لینا چاہتا ہے، اور کسی وقت میں پھر بعد میں وہ حملہ کرے گا، اور اس طرح سے اس کا جو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا یہ معاملہ تھا کہ 60 ڈیز میں اس کو جنگ ختم کرنی تھی، جنگ کا تو ختم کرنی تھی یا پھر اس کو کانگریس سے پرمیشن لینی تھی۔ تو انہوں نے کہا، لکھ کے دے دیا کہ ہم نے ان سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ختم کر دیے، ہم نے جنگ ختم کا کوئی کانگریس کو یقین دلایا کہ ہم جنگ نہیں کر رہے۔ تو اس سے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پھر کانگریس نے اس پر اعتراض بھی کیے، تو بھائی اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے فوجی وہاں کیا کر رہے ہیں اتنے بڑی تعداد میں، اور اتنی بڑی تعداد ہے کہ کوئی یہاں پر جو انڈیا شپس ہیں یہاں پر وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، تو اتنی جلدی وہ ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہنا چپ جائیں گے۔ ویسے کہ جو بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو قرین قیاس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مائل ہیں اس معاہدے کے لیے، اور ہم بھی یہ کہ دیکھیں آپ بھی یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست ہر طرح کا کریڈٹ جو ہے وہ اسلام آپ کو دے رہا ہے۔ کہہ رہا تھا یہ بھی ہم نے پاکستانی کہنے پر سیز فائر کی تھی، ہم نے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے، ہم نے ان کے ایران کی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ایران کا جہاز بھی دے دیا ان کو، جو سگنلنگ ہے وہ تو صحیح جا رہی ہے۔ اور میرا یہ ذاتی خیال پہلے سے تھا کہ یہ 12 تاریخ کو آئے گا یا 12 تاریخ کو دستخط کرے گا، جو بھی ہو۔ اب بھی میرا یہی خیال ہے کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ریزلمنٹ ہے،
اور یہ جو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل لابی ہے وہ بہت ویک ہوئی ہے امریکہ میں. ورنہ جو میں جب 1979 میں جی انہوں نے جب امام خمینی صاحب کا انقلاب آیا تھا تو اس میں امریکہ میں تھا, اور وہاں پر جب یہ گفتگو میری ہوئی تھی بہت بڑے جو کمپنیز تھے جیسے ویسٹرن الیکٹرک ہے, AT&T, وہاں کی ٹاپ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں سے کسی معاملے میں ہمارے تنازع تھا تو اس کو ہم سیٹل کرنے گئے تھے. تو اس میں سیٹل ہم نے اپنے ہاتھ میں کرا لیا. تو ان کے جو ان کا جو پریزیڈنٹ تھا ڈانی ہو, وہ باسکنگ رج میں جو نارتھ کیرولینا میں جو وہاں پر میری اس سے گفتگو ہوئی, مجھے چائے پہ بلایا. انہوں نے کہا کہ تم جو پاکستانی ہو جو مٹالین کے لیے اتنی بڑی فیسلٹی کیوں لے رہے ہو؟ میں نے میرا جاب ہے. تو خیر اس نے باتیں میں جب ہم دوست بن گئے تو اس نے کہا صاحب یہ ایرانیوں نے, ہم پر اس وقت یاد ہوگا کہ ایرانیوں نے امریکہ کے جو سفارت خانہ تھا اس کو قبضہ کر لیا تھا اور ان کو ہاسٹل بنا لیا تھا جو امریکہ کے سفارتکار تھے وہاں پر. پھر یہ بات انہوں نے کہا کہ صاحب کیا تو ہم ایران کو جو ہے اس صورت حال میں کہتے ایران کو ہم سے مضبوط ہونا چاہیے, بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, یا پھر وہ ہماری بات مانے ورنہ ہم اس کو بم کر دیں گے. تو میرا آرگومنٹ تھا کہ آپ نہیں کریں, وہ میں نے پرانی سویلائزیشن ہے, آپ ایسا نہیں کریں. تو خیر وہ بحث میں سے کہا آپ صحیح کریں, وہ پرانی سویلائزیشن, ہم تو 250 سال اس زمانے میں جو 97 میں, تو اب وہ تو 50 سال اور ہو گئے. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ 250 سال ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو کچھ بھی ہو اس میں بظاہر جو ان کے پر دباؤ پڑتا ہے لیکن زیادہ دیر یہ بدلاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہر جگہ پہ لوگ ہارے ہیں. ویتنام میں اتنے نقصان پہنچا ہے, بھاگ گئے, میں نے افغانستان سے بھاگے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے اس کا کوئی پہلی مثال نہیں ملتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح کے ان لوگوں نے جس پرسنل وے پہ جا کر ان پہ اعتراضات بھی ہوئے ایران میں, ہمارے سے بہت زیادہ سوالات کیے گئے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے, لیکن انہوں نے تسلی بخش جواب دیا کہ صاحب دیکھیے آپ بھی بیت اللہ خامنہ صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی ان کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایران میں بھی آپ رہے ہیں, معلوم ہے آپ کو یہ بات, ایران میں ہمارے ملٹری اٹیچ ہی رہے ہیں تو, اور سعودی عرب میں بھی رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے میں بھی حضرت علی کا میں بیٹا ہوں, آپ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں, تو ہم تو ایک ساتھ کرتے ہیں. تو یہ محبت انہوں نے بڑھائی جو کہ ایرانی کسی پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے بعد میں یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً یہ ہماری نقل کرتے ہیں اور ہمارے نقشے قدم پر چل کر ہمارے کمپیوٹر بن کے آ جاتے ہیں. تو یہ الگ بحث ہے, لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ کو ہم نے آگے بھی آپ سے بات کریں گے پروگرام میں. تو ایک شارٹ بریک کا وقت ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ آفتاب مغیری صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے بھی مزید بات کریں گے. وقت ہے شارٹ بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے پاکستان کی ثالثی کی, بات ہو رہی ہے ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات, اور اس کے بعد جو 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم بتائے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ جاری و ساری ہیں. مغیری صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اس سارے معاملے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے؟ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج بنا ہے ابھی؟ دیکھیں دنیا میں جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں بحیثیت صحافی ہماری آپ کی سب کی بات ہوتی ہے, یورپی ممالک میں اٹھا کے دیکھیں تو جو پاکستانی جو برسوں تک یہ انتظار کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی پہچان, اور ہم بتاتے تھے کہ ہم پاکستان سے ہیں, تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہاں سے ہیں. تو اب جا کے کم سے کم یہ تو ہوا ہے اس جنگ سے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے کہ ہر دنیا کے کونے میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ فخری انداز سے کہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ان سے کہ آپ اس ملک سے ہیں جہاں پر جو ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں اسلام آباد کی جانب, اور آپ اس ملک سے ہیں جس نے جو ہے آج ہی کے دنوں میں انہی دنوں میں ایک طاقتور ملک یعنی کہ ہندوستان اور فرانس سے رافیل لیے گئے اور ان کو آپ نے زمین بوس کیا, ان کا غرور مٹی میں ملایا جو کہ سندور تھا. تو یہ دو شناخت جو ہیں جو کہ نمایاں طور پر اب دنیا میں پاکستانیوں کی بنی ہیں, اس سے یقینی طور پر ہمارا سر فخر سے اونچا ہوا ہے. اور یہ مرکز اور محور جو ہے کہہ سکتے ہیں سپاہی سالار اور جو سہرا جو ہے وہ ان کے ہی سر پہ جاتا ہے کہ جب آپ کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں ہو, اور آج ہی کی دنوں میں جو ہے جب فیلڈ مارشل جو ہے خود اگلے مورچوں پہ جا کے کھڑے ہو کے, اور ہندوستان جیسے دشمن کو جو کہ ہندوستان اور گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں ہم, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں بنکر میں چھپ گئے. اس وقت بھی ہم انڈین چینل پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بنکر پہ نہیں ہے, وہ آپ کی سیما پہ آپ کی سرحد پہ موجود ہیں, تھوڑا دیر انتظار کریں. اور پھر وہ ویژول آئے, فوٹیجز آئے, تو وہ بھی یقیناً دیکھ کے وہ حیران ہوئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب آپ طاقتور
बन कर उभरते हैं तो फिर आपसे ताकतवर कुव्वतें भी बात करती हैं, और फिर जब आप ताकतवर कुव्वतें आपसे बात करती हैं तो आप में सलाहियत भी होती है, क़यादत भी होती है। तो क़यादत अब हमारे पास है, तो इससे जो है हमारे पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इन तमाम फैसलों की हर जगह पे यकीनी तौर पे सारा हो ही रही है। मगर इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पहले अमूमन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो उनके साथ हमेशा होती है कि मुख्तलिफ, मैं यूएन को कवर करता रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहा हूँ, कि जब उनका कानवाय आता था या जो उनकी टीम होती थी तो इंडियन जिस तरह से उनको वेलकम करते थे, तो इसी तरह जो हमारे वज़ीर आज़म थे माजी में, तो हम खुद यूनाइटेड नेशन में सितंबर के महीने में खड़े होकर देखते थे कि इतना बड़ा क्राउड और ये लोग, मगर किस तरह से इनको लोग जो है वेलकम कर रहे हैं। मगर वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का एक किरदार था जो कि नरेंद्र मोदी के गले में आया। मगर ये रियलिटी है जो अब आप और हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को एक ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट हजारों लाखों दफा आप आके फोटोज उठा के देखें, वो कहते हैं ग्रेट फील्ड मार्शल का लकब देते हैं। आप लाखों उसके बयानात हजारों देखें जिसपे आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। आप बयानात उठा के देखें यूरोपीय यूनियन के, आप बयानात उठा के देखें एमबीएस के, तो ये चीज होती है जब आप की क़यादत अच्छे फैसले करती है और एक पेज पे होती है, और उनके पीछे आप जैसे मेरे जैसे आम लोग जो हैं जब अपनी फौज के साथ छाना बछाना खड़े होते हैं तो फिर इससे ताकत बनती है, फिर इज्जत बनती है, और इज्जत की दगाह से पूरी दुनिया आपको देखती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इस वक्त पाकिस्तान के जो सितारे हैं कहा जा सकता है कि वो उरूज पे हैं, और अल्लाह ने चाहा और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की दुआओं से कि ये दिन दूर नहीं है कि जो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करते हुए ईरान को इस जंग से निकालेगा, इस इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो पूरे होने नहीं देगा। तो ये भी ये तारीख में जब आने वाली जनरेशन जो होगी वो कम से कम ये याद रखेगी कि पाकिस्तान ने क्या काम किए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मिर्जा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी अगर हम देखें तो इस सारे मामले में ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया के सामने आया है। वो जो बयानियाँ बनाते थे, वो जो बयानियाँ देते थे सबके सामने कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया है, आज वो खुद आइसोलेशन में, भारत उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं है, कहीं उसका नाम नहीं है, तो भारत तो अपने दाम में खुद ही फंस गया। देखिए इसमें तो जो हमारा किरदार है उसमें बच्ची में जो चने भूनते हैं ना, चने जिस तरह भूनते हैं, आपको कितना शो करते हैं भूनते हुए, इस तरह से इंडिया का हाल हो रहा है। जब चने भून रहे हैं उनके दिलों के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान जो आलमी सतह पर एक ताकतवर मुल्क बन गया है। जो अच्छे लोग हैं उनके, वो जो समझदार लोग हैं साथी, जो वो ये कह रहे थे कि भाई ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी जो फौज है और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं, उनके पास IT सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके पास जो साइबर सिस्टम बहुत अच्छा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उनकी अच्छी करने आती है। और ट्रम्प का तो ये हाल है कि हर बात ये कहते हैं मेरा माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई वेरी गुड, टू गुड मैन, शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं और फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते हैं। फिर जो बात आप कह रहे हैं वो देखिए, जैसे जो हमारे भाई ने कहा, जो दुनिया भर में हमारे जो लोग हैं वो आज ये कह रहे हैं, बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को अमरीका, जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा हावी रहते थे, उनको अब कहते हैं साहब उनको छुपे फिरते हैं, हम लोग गंदना से फिर रहे हैं। अमरीका में भी यही हाल है। तो अमरीका में तो क्योंकि हम इंडिया के से नफरत करने लग गए हैं अमरीकन, तो इसलिए कि वो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में चले गए हैं, और इंडिया के लोग जो हैं वो अमरीका के मामला में बहुत दखील हो गए हैं। तो उससे वो ट्रम्प साहब बहुत नाराज़ हैं, उनको खतरा है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा ना होगा जैसे वो इनकी जो मुखालिफ जो खातून थी वो इंडियन ओरिजिन की थी, तो और इनकी जो बीवी है वाइस प्रेसिडेंट की वो भी है, तो उससे भी वो बहुत नफरत करते हैं। लेकिन फिर जो बार का जो हुआ है मई में 6 मई से लेकर 10 तक 6 के लिए 6 साल की रात को उससे शुरू हुआ, 10 मई को खत्म हुआ, तो उसमें हमारी ताकत का इजहार हुआ, जो हमने अपने नुकसानात इंडिया को दिए हैं, अपनी ताकत को मनवाया। एक छोटा मुल्क जो था जिसको ये लोग ये नहीं कहते थे कि किसी हमें घास तक नहीं डालते थे, और किसी कहते थे ये बखरूज लोग हैं, ये ऐसे दहशत गर्दी के महवर है। अब वो उसको हैरान है कि भाई हम दहशत गर्दी के महवर कहते थे, अब वो तो सारा दुनिया के फैसले करा रहा है।
تو یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ جو کردار ہے ہمارا جو ہے وہ اگر ہم نے دیکھیے ہمارے کہنے پر یہ ہوا، ان کے کہنے پر کہ سعودیوں نے ریئیکشن نہیں کیا اور انہوں نے سب سے کم جو ایرانیوں نے حملے کیے ہیں تو وہ سعودیوں کے جو خالد ایئرپورٹ ہے جو ریاض سے کچھ 40 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ مرزا صاحب یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انہوں نے ان کے دور میں ان کے قیادت میں جو مارکہ حق ہوا، بنیان مرصوص ہوا، ایک تو وہ چیز ہو گئی۔ ابھی 1 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا، کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آپریشن سندور فالس فلیگ آپریشن انڈیا کی طرف سے کیا گیا، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ثالثی کے کردار کی، یعنی 1 سال اس واقعے کو ہوا ہے اور ابھی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششیں شامل ہیں۔ تو 1 سال کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے سر جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ دیکھیے پاکستان کا جو پروفائل ہے وہ میرے خیال میں تو تاریخ میں اتنا بڑی کبھی نہیں ہمارا ہوا۔ جب پاکستان بنا تھا اس سے تھوڑے عرصے کے لیے ہم محبوب رہے ان کے مغربی ممالک کے، تو ہر ایک آدمی چاہتا تھا کہ نیا ملک ہے تو اس میں ہمیں حصہ مل جائے، یہاں پر قبضہ جما لیں۔ تو جو ان کے جس میں ان کی اصلاحات تھی انہوں نے یہاں پہ بہت سی فیکٹریاں لگائی ہیں، وہ ہمارے معاملے مداخلت کرتے رہے۔ لیکن اب جو ہوا ہے یہ ہمارا ایک نیا امیج ہے جس سے کہ ہماری طاقت کا، ہمارے ایک اچھی فوج ہونے کا، ہماری استقامت کا، اور جو جذبہ ایک آپ کا جو کمانڈر ہوتا ہے اگر وہ آدمی صحیح ہو، یا جو آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے یا آپ کا جو قائد ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ کیوں مانا گیا۔ آپ دیکھیے جس وقت بھی مارکا ہوا 6 مئی اور 7 مئی کی رات کو، تو ابھی ہمارے جو دوست میں دبئی ہے اور یہ یو ای ہے، قطر ہے، ایون سعودی عرب تک یہ کہا کہ بس اب بند کر دو، اور پھر انہوں نے کہا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ صاحب ہم تو مقابلہ کریں گے، جواب دیں گے ان کا۔ تو انہوں نے کہا صاحب دیکھیے آپ مانگتے ہوئے ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم پیسے آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو۔ انہوں نے کہا صاحب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو پیسے مانگنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد میں جو انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی جو عزت بڑھی ہے تو وہ جو روکا ہے ان کو امریکہ انڈیا والے خود کہتے ہیں، ان کا وزیر خارجہ بھی کرنے لگ گیا ہے کہ بھائی 3 دن تک تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر جو چوتھا جواب دیا تو وہ اس میں ہمیں نقصانات ہوئے ہیں۔ جو 14 دن جو 10 تاریخ کو دیا ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہ 4 گھنٹے کے اندر اتنا ہم نے ان کی جو باسط جو تھی 62 کو، میں آپ کو آفیشل بتا رہا ہوں یہ بات کہ یہ 62 علاقوں ہم نے کیا۔ ان کا S-400 کو ہم نے جو 2 ایئرفورس تھے آدم پور میں، اور ایک کشمیر کے قریب ہے، اور ایک جو یہ راجپوتانہ میں کی جو S-400 کو ہم نے اس کی بھرتیاں تباہ کر دی۔ ٹھیک ہے، نصرت مرزا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ہمیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی بات کریں گے۔ کرنل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ آج 2 موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے جو بنیان مرصوص مارکہ حق کے ہر طرف چرچے ہیں، سال ہونے کو آ رہا ہے، 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور دوسری جانب جو پاکستان کا ثالثی کا کردار ہے، تو 1 سال کے اندر اندر یہ 2 کردار پاکستان کے بڑے نمایاں ہوئے ہیں، ایک جنگی محاذ پر بھی اور ایک ثالثی مفاہمت کے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کی قیادت میں یہ جنگ بھی جیتی، اور اس کے علاوہ ہم ان کی سفارتی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بروئے کار لاتے ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ پچھلا سال یعنی کہ جو مئی شروع ہوا اور جو آپ نے حرکتیں دیکھنی شروع کی تھی، مانیٹر کرنا شروع کی تھی انڈیا کی، وہ اور پھر یہ اس یعنی کہ مئی کی آج 6 تاریخ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو یہ ایک پورا سال ایک لحاظ سے گزرا، اٹ ہیز بین ایکسٹریملی، میں کہتا ہوں کہ اتنا سپر گزرا، یہ اتنا انپریسیڈنٹڈ تھا اوور آل قوموں کی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کہ اس کی نظیر واقع مشکل سے ملتی ہے۔ بیکاز اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے چونکہ جس طرح کا پروپیگنڈا کیا تھا پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کو وہ ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت ہی مینیل طریقے سے سمجھنا، بات کرنا، تضحیک امیز لہجہ جو ہوتا تھا وہ انڈین لیڈرشپ کا آپ نے نارملی دیکھا ان کی پریس بریفنگز کے اندر بھی اینڈ ادروائز۔
اور ایک یہ بھی ان کو تھا جی کہ ان کو اپنی طاقت کا بڑا زون تھا، مطلب 14-15 لاکھ کی ان کی آرمی ہے، ایئر فورس اتنی ہیوج، نیوی کا یہی تھا، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل طاقت کے نشے کے اندر وہ بدمست تھے، اور یہ تھاٹ کہ بس ابھی یہ کام شروع ہوتا ہے اور پھر دیکھیں یہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ پر پھر وہی بات آتی ہے کہ مجھے پرانی بات یاد آ رہی کہ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا، میں یہ کہوں گا آپ سے، یا ہر فوجی کے جس نے چاہے کسی ٹریننگ سینٹر کے اندر یا ملٹری اکیڈمی کے اندر آنکھ کھولی، اس نے تو انڈیا کو دیکھا، انڈیا کو اسٹڈی کیا، انڈیا کو پڑھا، ان کو جانچا اور اس کے حساب سے اس سے دگنی تگنی تیاری کی، اور اس کا مظاہرہ پھر آپ نے پچھلے سال دیکھا۔ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی اپریل کے مہینے میں اگر آپ بات کریں تو انڈیا کا، اپریل 25 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو انڈیا کی تو صحیح پوری دنیا کے اندر بڑی مختلف تھی۔ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ انڈیا سے بھی جاری ہوتی تھی تو بہت سارے دارالحکومتوں کے اندر پریشانی ہو جاتی تھی کہ اس سے کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کو جس طرح آپ نے اوورآل نیچے جاتے ہوئے دیکھا تو پتہ دنیا کو چلا کہ نہیں یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ فوکے قسم کے فائر ایک خیال سے کر رہے تھے، ان کے اندر کوئی اسٹرینتھ تھی کوئی نہیں، نہ کوئی ایسی بات تھی۔ تو ایک تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر 1/3 آپ اوورآل سے انڈین آرمی کا، تو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک فوکس طریقے سے، آپ کی ایئر فورس نے، آپ کی آرمی نے، آپ کی جو راکٹ فورس کی آپ بات کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے انڈیا کو ہر طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیچا دکھایا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ مطلب آپ نے ایکچولی پوری دنیا کے اندر انڈیا کا منہ کالا کر دیا، نریندر مودی کا منہ کالا کر دیا۔ بالکل، تو یہ تو آسپیکٹ صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آفتاب مغیری صاحب بھی موجود ہیں۔ مغیری صاحب، آپ کی کافی گہری نظر رہی ہے انڈیا بھارت کے حوالے سے، آپ جو وہاں کے معاملات ہیں، جو ان کی اسمبلی ہے اور جو ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ وہاں پر اگر ہم بات کریں کہ مودی سرکار RSS کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر دیکھیں کہ وہاں پر 2 بار الیکٹ ہو کر نریندر مودی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسری جو پارٹی ہے کانگریس کی بات ہم کر لیں تو کانگریس تھوڑی سی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، لیکن عوام تو الیکٹ کر کے آئی ہے، تو کیا ساری عوام تو ایسے نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں 5 ریاستوں میں حالیہ الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور مغربی بنگال میں ممتا بنرجی جہاں سے کئی عرصے سے وہ ان کی حکومت تھی، کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے 40 برس کے بعد جو ہے مغربی بنگال میں جو ہے بی جے پی نے حکومت جو ہے بنانے میں اس وقت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہی ہندوتوا جو کہہ سکتے ہیں انتہا پسندی سوچ کو لے کے جس طرح سے وہاں پر کام کیا گیا، مسلمان کے ووٹوں کو کم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وفاق یعنی کہ دلی اور دلی کے تمام کی لوگوں کی وہاں پہ اس الیکشن پہ اثر انداز ہوئے، تو آج جو کہ لوگ ہار گئے ہیں، جو پارٹی ہار گئی ہے ممتا بنرجی، وہ احتجاج نہیں کریں، مگر بی جے پی کے گنڈے اور RSS کے اور بجرنگ دل کے گنڈے جو ہے وہاں پر جس طرح سے کام کریں۔ دوسری بات کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہندوستان کے لیے بالکل درست کہا، یہ تاریخ میں بالکل واضح ہو گیا کہ انہوں نے ان کو دوزخ قرار دیا۔ تو ہمارے عموماً جب انڈین چینل پہ یا انڈین دوستوں سے بات ہوتی ہے تو دوزخ، اور دوسرا لیپ ٹاپ کا جو ویپن ہے جو امریکن کو تباہ کر رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بنگلور سٹی میں اگر بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے امریکن کے اکاؤنٹ جو خالی کرتے رہتے ہیں، دہشت گردی کرتے رہتے ہیں، جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کریں، تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے امریکن کے لیے بھی جو ہے ہندوستان کے اوپر یہ بڑا ایک الزام نہیں کہے مگر حقیقت بیان کیے۔ دوسری طرف آپ نے راہل گاندھی کی اور جو ہے کانگریس کی بات کی، تو بارہا آپریشن سندور جس کا ذکر نریندر مودی کر رہے تھے، وہ پوچھتے رہے، آج تک پوچھتے رہے، یہ 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور راہل گاندھی مختلف جگہوں پہ پوری الیکشن کمپین میں ہر جگہ پہ، چاہے لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو، تو وہ بارہا یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کچھ کیا بتائیں، کہ جیسے کہ مہمان ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ S-400 سے لے کر جو ہم نے جو جہاز کرائے، ہم نے 6-0 کا دعویٰ کیا تھا، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل پرسوں کی بیان آپ کے سامنے کہ وہ 11 سے زیادہ جہاز جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے گرائے۔ تو ہم نے جو آپریشن سندور کو جو مٹی میں ملایا، وہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ جو پورا کا پورا اسکرپٹ اجیت ڈوگل جو ان کے ایک شخص ہیں جو کہ
मुख्तलिफ फिल्मों के राइटर भी हैं और उनकी मूवीज़ जिस तरह से ख़ास तौर पर बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 पता नहीं कितनी आती हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर 1 सिंदूर 2 भी वो कह रहे हैं जारी है, जो कि हम कह रहे हैं अल्लाह करे जारी रहे। हम तो हर वक्त जो है तैयार हैं उस सिंदूर 2 से लड़ने के लिए भी, मगर ग्राउंड पे ये है कि अगर 8 लाख से ज़ायद फौज कश्मीर के अंदर बिठा के 15,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस रॉ के एजेंट और पूरी वादी को आपने छावनी में तब्दील किया, फिर 3 बंदे आके लोगों को मार के और वो गायब हो जाते हैं और वो पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं, तो ये कहानी जो थी फिल्म की हद तक तो बड़ी अच्छी थी, जो कि इंडियन कुछ ऑडियंस जो है वो देख सकती थी, मगर पूरे हिंदुस्तान ने यही सवाल उठाया कि भाई वो आपने ये जो ड्रामा किया, जो कि बिहार में इलेक्शन थे और अमूमन हम जिक्र करते रहते हैं अमूमन हिंदुस्तान के टीवी चैनल पे और मिसाल देते हैं कि अगर सीमा पे या सरहदों पे तनाव है तो देश में चुनाव है, तो देश में जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो बिहार के चुनाव उस वक्त थे, आपको याद होगा कि बजाय नरेंद्र मोदी बैरून मुल्क में मौजूद थे, हमला हुआ जो कि पाकिस्तान के ऊपर आधे घंटे के अंदर इल्जाम लगाया गया, उसके बाद वो सीधा बजाय उन शहीदों के वर्सा के पास जाते जो कि एक मुल्क के सरबराह के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी, मगर वो चले गए कहाँ पे, बिहार के उन इलेक्शन पे कैंपेन में जहाँ पे जलसा था। तो इससे आप उस अंदाजा लगाएं कि इनकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट कैसे थी। फिर आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया, आधे घंटे के अंदर गोदी मीडिया, आधे घंटे के अंदर जो है जिसको कहते हैं गोबर आरिया ने जो है वो समंदर भी दरियाफ्त कर लिया लाहौर में, फिर आधे घंटे के अंदर जो है पूरे कराची के पोर्ट को भी तबाह कर दिया। तो ये पूरे जो स्क्रिप्टेड चीज़ें थी जो कि दुनिया ने मानने से इनकारी, क्या दुनिया दिल्ली में नहीं मौजूद है, दुनिया में आलमी इदारे मौजूद है, दिल्ली के अंदर जो है आलमी मीडिया मौजूद है, तो वो जब चीज़ें देख रहा था कि ये कर क्या रहे गोदी मीडिया से। इस वक्त अगर आप जाके आज की रिपोर्ट देखेंगे तो दुनिया के 15वें नंबर पर जो है रैंकिंग में आ चुका है हिंदुस्तान का मीडिया। इतना कंट्रोल मीडिया है कि वहां पे कुछ भी नहीं दिखा सकते। कल मैंने अपने प्रोग्राम के लिए एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा टीवी चैनल है उसके ग्रुप एडिटर से दोस्त से मेरे जब बात हुई तो मैंने कहा कि आज क्योंकि एक प्रोग्राम है तो आप इसमें शामिल हो, तो उन्होंने कहा कि जी हमें मना किया गया है, हम नहीं आ सकते। ये वो इंडिया है जो अमूमन अपनी आज़ादी इजहार की जो है बात करता है, मीडिया की बात करता है, आज़ादी की बात करता है, मगर पाकिस्तानी मीडिया पे बात करने से कासिर है। तो समझा जाए कि कितना कंट्रोल मीडिया है। और हिंदुस्तान इस वक्त नरेंद्र मोदी को हमारी दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी आने वाले वक्त में जो कि अब इलेक्शन के नतीजे आए खुद ये रास्ते जो है टूटते जाएंगी। अखंड भारत का जो उनका ख्वाब है वो चकनाचूर होगा। एक इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, एक हिंदुस्तान का अखंड भारत का ख्वाब है। तो इसराइल का ख्वाब तो अभी चकनाचूर हो गया, वो जो सोच रहा था, और अब मुज़ाकरात की तरफ जो है वो उम्मीद की जाती है कि दोनों मुमालिक मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। अज़ीज़ साहब, कर्ण साहब, देखें अभी दोनों हवालों से बात हो रही है। पाकिस्तान की सालसी के किरदार की अगर हम बात करें तो एक तो मुज़ाकरात का पहला राउंड होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बैकडोर भी सिफारतकारी जो है वो जारी रहती है, और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की सिफारतकारी में जो ईरान के जहाज़ को वापस कर दिया जाता है अमेरिका की जानिब से, ईरान के अमले को वापस कर दिया जाता है, जंग बंदी की तारीख में तोसी कर दी जाती है, और फिर हमने ये देखा कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसे भी मुलतवी कर दिया जाता है, उसे भी रोक दिया जाता है। तो पाकिस्तान की सिफारतकारी को और इस मुज़ाकराती अमल में सालसी को किस तरह से देख रहे हैं कि बार बार जो है वो कामयाबियां सामने आ रही हैं और माशाल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, स्पेशली मैं मिलिट्री लीडरशिप की बात करूँगा, आई थिंक बहुत ट्रमेंडस मैं समझता हूँ कि ये काम एक लिहाज से हुआ है। और पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वर्ल्ड ओवर, वो मतलब कहते हैं कि nobody could believe, even अगर इंडिया इजराइल की भी बात करे तो ये सब कुछ पाकिस्तान कर सकता है। बट फाइन, इसके अंदर आपकी मिलिट्री लीडरशिप, आपकी सिविलियन लीडरशिप, आपका फॉरेन ऑफिस, मंजे हुए सफारतकार आपके, एंड दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अमेरिका और ईरान के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो फिर कदर पाकिस्तान ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस की शायद उस तरह का रोल दुनिया का कोई और मुल्क ऐसे प्ले नहीं कर सकते कि जिसके अंदर अमेरिका का भी उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट हो और साथ ही ईरान का। और ये दोनों
ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہے کہ پاکستان بڑے بیلنس طریقے سے اور بڑے عمدہ طریقے سے یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان پہ ٹرسٹ ہے اور پاکستان کی سفارتکاری کو ہی مرکز بناتے ہوئے، اسلام آباد کو مرکز بناتے ہوئے ہی ہم کسی امن معاہدے کی طرف جائیں گے. اور یہ بھی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ جب پہلا راؤنڈ ہوا تو میں بھی لوگوں کو بہت ایکسپیکٹیشنز ہو، بٹ آئی کین سے کہ نہیں، اٹ واز جسٹ دی اوپننگ اور بگننگ. اور آپ دیکھیں نا ان کی اتنی جو اوور آل جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بے انتہا ڈیپ تھی. اس کو بڑا مشکل تھا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ ایک دن کی یا 2 دن کی ملاقات کے اندر آپ اس کو ختم کر دیں گے. نو، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں ایک لحاظ سے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز جسٹ دی بگننگ، کہ ہاں پھر چیزیں چلنا شروع ہوئیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون آج بھی اگر بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اٹ آل از ہیپننگ ود دی جس کو کہتے ہیں ٹوٹل اوکے ایڈوائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی. اور پھر پاکستان اس کے اندر بالکل مکمل طور پہ امریکہ اور ایران کے ساتھ ہے. وائی اٹ از سو بیکاز آپ دیکھیں نا، جیسے انہوں نے کہا کہ اب مطلب اس کا جو ایران نے جو بحری ناکہ بندی اپنے سائڈ پہ کی ہوئی ہے، امریکہ نے اس طرف کی ہوئی ہے، تو ہم کوئی ایسا کام، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم امریکن ایئر فورس کے شپس ہوں گے اور وہ جہازوں کو اس میں سے لے کے جائیں گے، تو بٹ فائن یہ چیزیں آگے خطرناک یا خراب ہو سکتی تھی، سچویشن کو فردر وولٹائل کر سکتی تھی. ٹھیک ہے کرنل صاحب بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور سینئر صحافی آفتاب مغیری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا تھا. آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.